मई की 21 तारीख 1951 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की तारीख में वो रहनुमा माना जाता है जिससे चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बाकायदा अमली बुनियाद रखी थी। आज जब आलमी सियासत एक बार फिर तेजी से बदल रही है, अमेरिका और चीन की कशमकश शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान CPEC के जरिए अपनी तकदीर चीन के साथ जोड़ चुका है, तो भुट्टो की दूरअंदेशी मजीद नुमायां होकर सामने आती है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। इस महीने यानी मई की 21 तारीख 1951 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। पाकिस्तान ने 1950 में जनवरी में चीन को एक आज़ाद, खुद मुख्तार और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था कि यही पार्टी की हुकूमत चीन की कानूनी तौर पे एक नुमाइंदा हुकूमत है। बहुत सारे मुल्कों ने नहीं किया था और उसके बाद से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में मुख्तलिफ उरूज व ज़वाल आते रहे हैं और ये ताल्लुकात आगे बढ़ते आए हैं। लेकिन बहुत बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो आई थी वो आई थी 1960 की दहाई में। तो हम इसी हवाले से आज की बातचीत जो है या आज का वीलॉग जो है वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के उतार चढ़ाव और उसमें जो संग मील बनता है उस पर हम बात करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की तारीख में वो रहनुमा, बल्कि मैं कहूँगा कि वो स्टेट्समैन माना जाता है जिससे चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बाकायदा अमली बुनियाद रखी थी। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, सफारती ताल्लुकात तो 1951 में कायम हो गए थे, मई की 21 तारीख को। लेकिन बड़ी पार्टनरशिप कब बनती है? आज जब आलमी सियासत एक बार फिर तेज़ी से बदल रही है, अमेरिका और चीन की कशमकश शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इंडिया मगरिब का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बन चुका है और पाकिस्तान CPEC के ज़रिए अपनी तकदीर चीन के साथ जोड़ चुका है, तो भुट्टो की दूरअंदेशी मज़ीद नुमायां होकर सामने आती है। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात 21 मई 1951 को कायम हुए थे। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान थे, जबकि सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान वज़ीर ख़ारजा थे। पाकिस्तान ने 5 जनवरी 1950 को चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत यानी अवामी जमहूरियत चीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया था। उस ज़माने में बहुत से मग़रबी ममालिक चीन की नई हुकूमत को यानी कम्युनिस्ट हुकूमत को तस्लीम करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने जल्द फैसला करते हुए चीन के साथ ताल्लुकात कायम किए। पाकिस्तान दुनिया के इब्तदाई ममालिक में शामिल था जिन्होंने कम्युनिस्ट चीन को तस्लीम किया। पाकिस्तान चीन की नई हुकूमत को तस्लीम करने वाला तीसरा नॉन कम्युनिस्ट और पहला मुस्लिम मुल्क था। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत को सबसे पहले सोवियत यूनियन ने तस्लीम किया था। उसके बाद बर्मा, इंडिया, पाकिस्तान, बरतानिया और चंद दूसरे ममालिक ने रफ्ता रफ्ता बीजिंग हुकूमत को तस्लीम किया था। पाकिस्तान तकरीबन पहले 20 ममालिक में शामिल था जिन्होंने ये कदम उठाया। पाकिस्तान ने ताल्लुकात इसलिए कायम किए क्योंकि उसकी क़यादत समझती थी कि चीन मुस्तक़बिल की एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है और ख़ित्ते में उसके साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होंगे, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ बढ़ते हुए इख्तलाफात के तनाजुर में। वक्त गुज़रने के साथ यही ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक ऐसी मजबूत दोस्ती में बदल गए जिसे आज दोनों ममालिक हर मौसम की पार्टनरशिप, ऑल वेदर पार्टनर्स और आयरन क्लैड ब्रदरहुड करार देते हैं। जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है और 1948 में चीन में कम्युनिस्ट हुकूमत आती है, तो उस दौर के इब्तदाई दिनों में लगा था कि दोनों के ताल्लुकात बेहतर होंगे, मगर पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट मुखालिफ अमरीकी फ़ौजी इत्तेहाद सीटो और सेंटो में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाज़ तज़ियाकार चीन के साथ पाकिस्तान की गहरी दोस्ती का सेहरा हुसैन शहीद सोहरवर्दी के सर बांधते हैं, क्योंकि उनके ज़माने में पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात में गहराई आई थी।
اکتوبر 1956 میں پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی چین جانے والے پاکستان کے پہلے رہنما وزیر اعظم یا صدر کی حیثیت سے، وہ ویسے وزیر اعظم تھے لیکن صدر کبھی کوئی گیا ہی نہیں پاکستان میں اس وقت تک، تو وزیر اعظم کے طور پہ وہ پاکستان کی حکومت کے پہلے سربراہ تھے جنہوں نے چین کا یہ دورہ کیا تھا۔ تو یہ دورہ تاریخی اہمیت رکھتا تھا کیونکہ اس وقت چین عالمی تنہائی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان کو ایک اہم مسلم اور ایشیائی ملک کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ سہروردی نے بیجنگ میں ماؤ زیدونگ اور ژو انلائی سے ملاقاتیں کی، لیکن بہت سے مورخین کے مطابق وہ اس تاریخی موقع سے مکمل فائدہ نہ اٹھا سکے، یا شاید ان کا ویژن ہی نہیں تھا۔ سہروردی بنیادی طور پر مغربی جمہوری نظام یا یوں کہہ لیں کہ امریکہ کے جو کیپٹلسٹ سسٹم تھے اس کے قریب سمجھے جاتے تھے، جبکہ پاکستان اس وقت سیٹو اور سینٹو جیسے امریکی حمایت یافتہ فوجی اتحادوں کا حصہ بھی بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چین میں انہوں نے مغربی پارلیمانی جمہوری اور سیاسی نظام کے فوائد پر زور دیا اور چین کو مشورہ دیا اس کی قیادت کو کہ وہ بھی پاکستان سے سبق سیکھے، جسے چینی قیادتیں پسند نہیں کیا، سرد مہری سے سنا۔ اگرچہ سے تعلقات جو تھے پاکستان اور چین کے وہ خراب نہیں ہوئے، لیکن یہ تاثر ضرور پیدا ہوا کہ پاکستان اس وقت بھی پوری طرح چین کی طرف جھکنے کے لیے یا اس طرف رجحان اس کا نہیں تھا، یعنی وہ مغرب کی طرف ہی رہنا چاہتا تھا، امریکہ کا ہی ایک حاشیہ بردار ملک رہنا چاہتا تھا۔ بعد کے برسوں میں جب انڈیا اور چین کے تعلقات خراب ہوئے اور پاکستان نے زیادہ حقیقت پسندانہ خارجہ پالیسی اختیار کی، تب جا کر دونوں ممالک کے تعلقات حقیقی طور پر اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل ہوئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سہروردی کا دورہ تاریخی ضرور تھا، لیکن پاکستان اس وقت چین کے ساتھ اس گہرے تعلق کی بنیاد نہیں رکھ سکا جو بعد میں سن 60 کی دہائی میں رکھی گئی۔ سن 50 کی دہائی میں سرد جنگ کی وجہ سے جب دنیا کمیونسٹ بلاک اور اینٹی کمیونسٹ بلاک میں تقسیم تھی، پاکستان نے امریکہ کی پالیسی کے مطابق کمیونزم کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ پاکستان اس وقت ہمیشہ یا کہہ لیں کہ مستقل طور پر کمیونزم کے خلاف تھا۔ تو سہروردی کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ چین خوش نہیں ہوا جو انہوں نے چین کو یہ مشورہ دیا کہ وہ مغربی بلاک میں آ جائے یا مغربی جمہوری نظام یا مغربی سرمایہ دارانہ نظام قبول کر لے۔ اس لیے ان کے زمانے میں پاک چین دوستی میں کوئی بڑا اسٹریٹجک تعاون نہیں ہوا۔ چین اپنے سوشلسٹ انقلاب کے بعد سے ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا تھا، لیکن اس زمانے کی کوتاہ نظر پاکستانی سیاسی قیادت اور سرد جنگ کی دھڑے بندی نے پاک چین دوستی کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ پیدا کی۔ میرے کالج کے زمانے کے دوست سید حسن رضا، جن کا بھی کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے، جو بعد میں پاکستان کی فورن سروس میں شامل ہوئے، حسن رضا مرحوم بتایا کرتے تھے کہ جب فیض احمد فیض پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، یعنی 1947 سے لے کر فروری 1951 تک، تو اس عرصے میں ان کے والد اس اخبار کے چیف رپورٹر تھے۔ حسن رضا کے پاس اپنے والد کے زمانے کی ایک نایاب تصویر موجود تھی جو میں نے بھی دیکھی تھی، جس میں چینی وائس چیئرمین آف سینٹرل پیپلز گورنمنٹ یعنی وائس پریزیڈنٹ آف چین مسز سن یات سین کے ہمراہ چیف رپورٹر پاکستان ٹائمز اور ایڈیٹر فیض احمد فیض کھڑے تھے۔ یہ تصویر 1950 یا اس سے پہلے کی تھی، کیونکہ فیض کو ایک نام نہاد راولپنڈی سازش کیس میں فروری 1951 میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو یہ تصویر پاکستان ٹائمز کی عمارت میں بنائی گئی تھی۔ یہ تصویر اس بات کا ثبوت ہے کہ چین ابتدا ہی سے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کا خواہاں تھا، لیکن پاکستان کی جانب سے سرد مہری برتی گئی اور نتیجتاً چین نے اپنا رخ انڈیا کی طرف کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ چین کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں یہ پاکستان آتی ہیں 1950 کے سال میں، لیکن پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات صرف سن 1962 کے بعد بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ مگر پاک چین تعلقات میں انقلابی تبدیلی 1960 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوتی ہے، جب دنیا سر جنگ کے دباؤ میں بٹی ہوئی تھی۔ 1959 یعنی 1959 میں پاکستانی صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک چین سرحدی تنازع کو جنگ لڑ کر سلجھانے کی کوشش کے بارے میں غور کیا، یعنی چین اور پاکستان کی جنگی یا سرحدی لڑائیاں ہوں۔ یہ اس زمانے میں ایوب خان کی پالیسی تھی، بلکہ پاک چین سرحدی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، یہ ریکارڈ میں موجود ہے، مگر کسی نے بہرحال ایوب خان کو عقل دی۔
ایوب خان کی حکومت نے پھر 1961 میں اقوام متحدہ میں عوامی جمہوریہ چین کے حق میں ووٹ دیا۔ اس وقت یہ اکثر ہی ووٹنگ ہوتی رہی ہے اور بالآخر یہ طے ہوئی تھی بات آ کے 1971 میں کہ اصل میں جو 5 مستقل ارکان ہیں سلامتی کونسل میں، ان میں چین کی نمائندگی کون سی حکومت کرتی ہے، کمیونسٹ پارٹی عوامی جمہوریہ چین کی یا ریپبلک آف چائنا تائیوان کی؟ تو اس وقت تائیوان عوامی جمہوریہ چین کی جگہ پر ویٹو پاور استعمال کرتا تھا۔ تو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ محمد علی بوگرا تھے جب چین کے حق میں ووٹ دیا گیا تھا، اگرچہ چین کے حق میں ووٹ دینے کے باوجود چین کو اس کا حق نہیں ملا تھا۔ بہرحال لیکن بات آگے بڑھتی گئی۔ جو بڑی پیش رفت آتی ہے پاکستان اور چین کے تعلقات میں، وہ بھٹو نے پیدا کی ہے۔ بھٹو نے بعد میں اس فیصلے کو ایک اسٹریٹجک کامیابی کے طور پر بیان کیا ہے۔ مختلف کتابوں اور تحقیقی مضامین جیسے کہ اینڈریو سمال کی جو ایک کتاب ہے دی چائنا پاکستان ایکسس، اس میں ذکر ہے کہ بھٹو نے چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا انہوں نے ایوب خان کا ذہن بدلا تھا یا ایوب خان نے خود ہی چین کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان محاذ آرائی صرف یورپ تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ ایشیا میں بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ ایسے میں چین اور انڈیا کے درمیان 1962 کی جنگ نے خطے کی طاقت کے توازن کو یکسر بدل دیا۔ انڈیا کو چین کے خلاف سوویت یونین اور مغربی طاقتوں کی ہمدردی ملی، جبکہ پاکستان نے اس خلا میں چین کے ساتھ ایک نئی پارٹنرشپ تلاش کی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان سیٹو اور سینٹو جیسے مغربی فوجی معاہدوں میں بندھا ہوا تھا، مگر یک طرفہ انحصار پر سوال اٹھنے لگے تھے۔ پاکستان تو سیٹو سینٹو کے رکن ہونے کے ناطے خدمات اپنی دے رہا تھا، اپنی فوجیں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہوتا تھا، جیسا کہ ابھی بھی وہ بھیجنے کے لیے تیار ہے، مگر امریکہ پاکستان کو امداد جو ہے وہ اپنے منصوبوں اور اپنے پلان کے تحت دیتا تھا۔ یعنی جب اس کو ضرورت ہوتی تھی وہ پاکستان کو امداد دیتا تھا، جب اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ پاکستان کے ساتھ فوراً منہ بدل لیتا تھا۔ ایسے ماحول میں ذوالفقار علی بھٹو ایک ویژنری اسٹیٹسمین کے طور پر ابھرے۔ وزارت خارجہ سنبھالنے سے پہلے ہی وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ چین پاکستان کے لیے ایک قدرتی اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتا ہے۔ وزیر خارجہ بنتے ہی انہوں نے سن 62 کی جو چین انڈیا جو جنگ تھی اس کے بعد کے پیدا ہونے والی صورتحال کو ایک موقع، ایک اپرچونٹی سمجھا اور فیصلہ کیا کہ پاکستان کو چین کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کی قیادت میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پر 1963 میں سائنو پاکستان بارڈر ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے، جس کے تحت 1942 مربع کلومیٹر علاقہ پاکستان کے حصے میں آیا۔ یہ معاہدہ پرامن مذاکرات کے ذریعے ہوا اور انڈیا کے لیے آج بھی ایک حساس موضوع ہے۔ اس معاہدے سے پاکستان اور چین دونوں تنازع جموں و کشمیر میں مشترک موقف والے اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے، کیونکہ اس معاہدے کی جو شق 6 ہے اس میں طے کیا گیا ہے کہ کشمیر کے ساتھ جو چین کے بارڈرز رکھتے ہیں وہ جب جموں کشمیر ریاست کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا جائے گا۔ تو اب چین کا بھی یہی ایک مفاد ہے، اسٹریٹجک مفاد ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے کشمیر میں اپنے حق کو منوانے کے لیے۔ تو اس معاہدے پر پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور چین کے وزیر خارجہ چین یی نے دستخط کیے تھے۔ چین نے بھٹو کے فیصلوں کو نہ صرف سراہا بلکہ ان پر بھرپور اعتماد بھی کیا۔ چیئرمین ماؤ اور وزیر اعظم چیو این لائی کے ساتھ یا ژو این لائی کے ساتھ بھٹو کے قریبی تعلقات نے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو مضبوط کیا۔ چین نے پاکستان کو دفاعی اور اقتصادی امداد فراہم کی۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر اسی اعتماد کا نتیجہ تھی اور یہی شاہراہ بعد میں سی پیک کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ 1976 میں ماؤ زے تونگ کے ساتھ بھٹو کی تصویر بنی جو ان کی باہمی قربت اور تاریخی تعلق کی علامت ہے۔ آج جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چین دفاعی پیداوار اور کامرہ جیسے مشترکہ پلانٹس جو ہیں یا انڈسٹریز جو ہیں، ایئر کرافٹس جو ہیں، پاکستان جس طرح ملٹی ڈومین میں اس نے انڈیا کو شکست دی ہے اپنے آپریشن بنیان مرصوص میں، اور انڈیا کو کس طرح کی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، یا ایٹمی ٹیکنالوجی میں چین کی جو سپورٹ ہے پاکستان کو، اور معیشت میں جو یہ گہرے پارٹنر ہیں۔
تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی جڑیں بھٹو کی دور اندیشی میں پیوست ہیں۔ معروف محقق اینڈریو اسمال، جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا، اپنی کتاب میں بھٹو کو اس تعلق کا اصل معمار قرار دیتے ہیں۔ بھٹو کے دور میں امریکہ پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے خوش نہیں تھا۔ صدر جان ایف کینیڈی نے کھل کر خدشات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی چین کے ساتھ قربت مغربی مفادات کے خلاف جا سکتی ہے، مگر بھٹو نے پر اعتماد انداز میں کینیڈی کے سامنے واضح کیا کہ پاکستان کسی ایک بلاک کا تابع نہیں رہ سکتا، اسے اپنے قومی مفادات کے مطابق ہر طاقت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا حق ہے۔ ان کی حاضر جوابی کا ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، جب کینیڈی نے کہا کہ اگر بھٹو امریکی ہوتے تو ان کی کابینہ میں ہوتے، اور بھٹو نے برجستہ جواب دیا کہ اگر وہ امریکی ہوتے تو کینیڈی ان کی کابینہ میں ہوتے۔ یہ جملہ اس وقت کی سفارتکاری اور بھٹو کی خود اعتمادی کا آئینہ دار تھا، اور ایک لحاظ سے بھٹو کے ویژن کا بھی ایک ثبوت تھا۔ آج اگرچہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہیں، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کشیدگی صدر ٹرمپ کے جاتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج بھی چین میں کوارڈ کے وزراء خارجہ کا اجلاس اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا اب بھی امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اب سے 2 دہائیاں پہلے کے حالات میں جب امریکہ انڈیا کو اپنا سب سے بڑا پارٹنر بنا چکا ہے اور چین کو محدود کرنے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے، پاکستان ایک بار پھر بھٹو کے اسی ویژن پر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات صرف روایتی دوستی یا فوجی تعاون تک محدود نہیں رہے ہیں، بلکہ اب توانائی، ٹیکنالوجی، زراعت اور ڈیفنس اور معیشت سب تک پھیل چکے ہوئے ہیں۔ سی پیک کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر کی ترقی اور خطے میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بھٹو کی اس پالیسی کو زندہ کرتی ہے، اور آج بھی اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے جو انہوں نے 60 کی دہائی میں جس کی جڑیں یہ بنیادیں رکھی تھیں۔ جب بھٹو پاکستان کے صدر اور پھر وزیر اعظم بنے تو چین پاکستان کا کلیدی دوست تھا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف حالیہ جنگ کے بعد اب چین کا کردار زیادہ گہرا اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ چین اب 60 کا چین نہیں ہے، اب 2026 کا چین ہے، اور چین ایران کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن محتاط طریقے سے۔ تاہم پاکستان کا اسٹریٹجک کردار چین اور ایران کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات میں زیادہ مؤثر ہوگا۔ یہ تصور بھی سن 70 کی دہائی کا ہے، جب چین، پاکستان، ایران اور افغانستان کے اسٹریٹجک کنسنسس کا تصور ابھرا تھا، مگر افغانستان کی جنگ نے، جو کہ سوویت یونین کی فوجیں جب آئی تھیں، اس جنگ نے سب کچھ پلٹ دیا تھا۔ مختصراً چین پاکستان کا بہترین دوست رہا۔ چین کی اس پالیسی کے پیچھے، یعنی پاکستان کو پھر قبول کر لینا جو ہے، اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے۔ چینی انٹیلیجنس کے سربراہ ریٹائرڈ جنرل شیانگ گوانگائی، انہوں نے 1990 میں ایک امریکی سفارتکار سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ پاکستان از چائناز اسرائیل۔ اس بیان کو چینی فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ کی جانب سے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ کئی ملاقاتوں کے بعد طنزیہ انداز میں بھی پیش کیا گیا تھا، جو چین کی پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل حمایت کو واضح کرتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ملانے والی یہ تشبیہ دینے والی جو بات تھی، یہ بعض حلقوں میں متنازع بھی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان بنیادی فرق ہے، خاص طور پر فلسطینی عوام کے حقوق کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے۔ تاہم یہ بیان چین کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس بیان کا ذکر متعدد تحقیقی کتابوں اور مضامین میں کیا گیا ہے، جن میں اینڈریو اسمال کی کتاب دی چائنا پاکستان ایکسس، ایشیاز نیو جیو پالیٹکس اس میں شامل ہے، اور یہ پاکستان اور چین کے معاملے میں ایک مغربی کسی صحافی کی لکھی ہوئی بڑی اچھی کتاب ہے، اس پہ کافی زیادہ علم ہے۔ تو اس کتاب میں اس بیان کو جزوی وضاحت اور جزوی طنز کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو چین کی پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان نے مغرب سے تعلقات کی قیمت پر چین کے ساتھ غیر متوازن انحصار نہیں بنا لیا، یعنی ان کا سوال ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب یہی ہے کہ بھٹو کی اصل حکمت عملی توازن تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کسی ایک طرف کا اسیر نہ ہو، کسی ایک کیمپ کا غلام نہ ہو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھے۔ اگر بھٹو زندہ رہتے تو شاید خطے کے حالات ہی کچھ اور ہوتے۔
بہرحال یہ خواہش ہے۔ آج جب پاکستان کو IMF سے مالی دباؤ اور امریکہ سے سیاسی تنقید کا سامنا رہتا ہے، تب بھی چین کے ساتھ تعلقات ایک مضبوط سہارا بنے ہوئے ہیں۔ بھٹو کی چین پالیسی آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون ہے۔ 63 سال بعد بھٹو کے ویژن کے تحت قائم ہونے والی اس پارٹنرشپ کی بنیادیں آج کی دنیا میں بھی پاکستان کے لیے ایک ریلیف، دوستی اور متبادل طاقت کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف اپنے زمانے کے بلکہ آج کے عالمی حالات کے لیے بھی ایک ویژنری اسٹیٹسمین تھے۔ انہوں نے وقت کی نبض پہچانی، جغرافیے کا بہاؤ دیکھا اور پاکستان کو ایک ایسی پارٹنرشپ کی طرف لے گئے جو ہر دور میں پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہوئی اور چین کے لیے بھی ایک مضبوط دوستی کا ذریعہ بنی۔ ایک سفارتکار نے کیا خوب کہا تھا کہ بھٹو نے پاکستان کی سلامتی کو چین کی اسٹریٹجک ضروریات سے ایسی مضبوطی سے جوڑ دیا کہ چین پاکستان کی بلا شرط تحفظ اپنی سیکیورٹی پالیسی کا بنیادی حصہ قرار دیتا ہے۔ اسی لحاظ سے بھٹو کو پاک چین دوستی کی اسٹریٹجک گریوٹی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا ایک طرح کا اسٹریٹجک نیوٹن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔